नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने रमज़ान शरीफ के इब्तिदा में ये फ़ैसला किया था कि हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आध घंटे में हर पारे का उसके मज़ामीन का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी पारे की तलख़ीस जो है उसके मज़ामीन की वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसमें चूँकि छोटी सूरतें हैं और 37 हैं, लिहाजा मैं तफसील में तो ज़ाहिर नहीं जा सकूँगा, बल्कि जितनी तफसील पहले सूरतों के बयान किया करते थे वो भी करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं हर सूरत के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। 30वें पारे की इब्तिदा जो है वह सूरत अन्नाबा से होती है, जिसमें क़यामत के मुतल्लिक़ काफ़िरों के शक और तरद्दुद की नफ़ी की गई है और बताया गया है कि क़यामत का आना यकीनी है। क़यामत का नक्शा खींचा गया है, सरकशों के लिए अज़ाब है जिसमें इजाफ़ा होता रहेगा। नेक लोगों के लिए इनाम और इकराम है। उस दिन फरिश्ते मैदान हशर में सफ़ बांधे अल्लाह के हज़ूर खड़े होंगे, बग़ैर इजाज़त कोई बोल नहीं सकेगा और कुफ़ार तमन्ना करेंगे कि काश वो मिट्टी होते और जवाब ना देना पड़ता। उसके बाद सूरह अन्नाज़िआत है जिसमें क़यामत का ज़िक्र है और कुफ़ार और मुशरिकीन का कहना है कि क्या मरने के बाद हम पहली हालत में दोबारा लौटाए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये तो समझ में आने वाली बात नहीं और अफसोसनाक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब क़यामत के दिन उनके दिल धड़क रहे होंगे, दहशत, ज़िल्लत और मज़म्मत की वजह से उनकी नज़रें झुकी होंगी। यहाँ अल्लाह ताला ने फ़िरौन का जिक्र करते हुए बताया कि वो भी क़यामत का मुनकर था। उसका अंजाम याद रखो कि क्या हुआ, और जिस दिन ये क़यामत को देखेंगे तो उनको ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ़ दिन का कुछ हिस्सा, चंद घंटे ही हम इस दुनिया में रहे हैं। उसके बाद सूरह अबस है और उसका शान नज़ूल ये है कि एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारान कुरैश को दावत दे रहे थे कि आपके एक नबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आ गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराना चाहिए, जो ज़ाहिर है आपकी तबीयत पर ज़रा गरां गुजरी। इस मौका पर सूरह अबस नाज़िल हुई जिसमें नाबीना सहाबी की दिलजोई और तवज्जो देने की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराई गई और फरमाया कि कुरान नसीहत है, इसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ईमान वालों के चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे और वो हंसते हुए होंगे, जबकि कुफ्र करने वालों के चेहरे स्याह होंगे। देखिए बात यह है कि हर दाई ये कोशिश करता है कि जो साहिबे रसूख लोग हैं, जो सरदार हैं, अमीर हैं, अगर वो ईमान ले आएंगे तो इससे दीन को, उनकी दावत को तक़वियत पहुँचेगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश के सरदारों की तरफ मुतवज्जे होना कोई बहुत गैर मंतकी या गैर फितरी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई वो ये है कि ना मानने वाले उमरा के मुकाबले में वो मुखलिस कारकुन ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है, जो कि आपके साथ पूरी तरह मुतल्लिक है और आपसे इस्तिफ़ादा करना चाहता है। उसके बाद सूरत तकवीर है जिसमें क़यामत का मंजर खींचा गया है कि कायनात की कोई भी चीज़ क़यामत में महफूज नहीं रहेगी। सूरज, तारे, पहाड़, समंदर सब रेत के घरौंदे साबित होंगे। फिर अल्लाह ताला ने 4 कसमें खाकर कुरान की हक्कानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत को बयान फरमाया कुरान जो है ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं बल्कि ये अल्लाह का कलाम है और ये तमाम आलम के लिए नसीहत है। सूरह अल-इंफितार में क़यामत के वक्त कायनात की जो हालत होगी उसको वाज़े तौर पर बयान किया है और इंसान से शिकवा किया है कि किस चीज़ ने तुझे अपने परवरदिगार के बारे में धोखे में डाल रखा है कि उसके एहसानात भुलाकर मासियत और नाशुक्री पर इंसान उतर आता है। फरमाया क़यामत में 2 किस्म के लोग बराबर होंगे, यानी नेक जिनका ठिकाना जन्नत है और
गुनाहगार और फासिक व फाजिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में नाप तोल में कमी बेशी करने वालों का जिक्र है कि जिनके देने के पैमाने और होते हैं और लेने के दूसरे होते हैं। इस तरह वो लोगों के हकूक़ गस्ब करते हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए वैल है, उनके लिए हलाकत है। फिर क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया में मुजरम और सरकश लोग जो नेकों का मजाक उड़ाते हैं, क़यामत में नेक लोग उन पर हंसेंगे कि तुम वो बेवकूफ़ हो जो हकीकत तक ना पहुँच सके, जबकि अल्लाह ताला ने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई। सूरह अल-इंशिकाक से मुराद ये है, ये जैसे शक्कुल कमर हम कहते हैं ना, इंशिकाक से मुराद है फट जाना। तो क़यामत की हौलनाकियों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान फट जाएगा और जब हिसाब लोगों से लिया जाएगा तो कुछ लोगों को नामा अमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा और वो खुशकिस्मत होंगे और जन्नत में जाएंगे, और जिनके अमाल नामे उनको पीठ के पीछे से दिए जाएंगे वो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। सूरत अल-बुरूज जो है ये नजरान के हक पसंद और ईसाई अहले ईमान को यहूदी जालिम जो था उसने आग से भरे गड्ढे में फेंकवा दिया था, और साहिर और नौजवान लड़के का किस्सा मनकूल है। इसकी इस्कामत देख कर हज़ारों लोगों ने इस बार इस्लाम कबूल किया और खंदक वाली दहकती आग में वो लोग डाले गए। फिर फरमाया गया कि अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है, जब कोई उसके अज़ाब की गिरफ्त में आ जाए तो वो बच नहीं सकता। सूरह तारक में अल्लाह ताला ने आसमान की और रात को चमकने वाले सितारे की कसम खाकर फरमाया कि हर इंसान पर निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। इंसान पानी की तख्लीक पर गौर करे कि अल्लाह की तदबीर के मुकाबले में इंसानी चाल कुछ नहीं है। कुफ़ार को ढील दी जा रही है लेकिन वह बिलाखिर गिरफ्त में आकर रहेंगे। सूरह आला में अल्लाह ताला की तस्बीह व तहमीद करके बताया गया है कि इंसान को पुरकशिश सूरत से नवाज कर ईमान और सआदत का रास्ता दिखाया गया है। कुरान एक नसीहत है जो कि याद करने के लिए आसान है, और यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि कामयाबी के 3 असूल हैं, तज़किया, ज़िक्र इलाही और नमाज। जो इन पर कारबंद हो वो कामयाब रहेगा। पहले आसमानी सहीफ़ों में भी यही है जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा पर नाज़िल हुए थे। देखिए इसमें तज़किये का ज़िक्र है, तो तज़किया नफ्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे लोगों ने हम में से बाद लोग जो हैं वो समझते हैं कि तसव्वुफ़ में कुछ ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, लिहाजा हमें तसव्वुफ़ पर नहीं चलना। तसव्वुफ़ पर ना चलना एक और बात है। तसव्वुफ़ वो इदारा था जो हमारे असलाफ़ ने लोगों के तज़किया नफ्स के लिए बनाया था। ये मकसद बहुत सही था और बहुत मुक़द्दस और कीमती था। अगर उसमें ख़राबियाँ पैदा हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तज़किया नफ्स ही को भूल जाएं। तज़किया नफ्स दीन की बहुत बुनियादी बात है। इसलिए सूरह अल-आला में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो पहले आसमानी सहीफ़े थे उसमें भी यही ज़िक्र था कि लोगों का नफूस का तज़किया होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी बात है। सूरह अल-गाशिया में गाशिया का मतलब है ढांप लेने वाली, तो ये क़यामत को कहा गया है कि उसकी सारी हौलनाकियाँ जो हैं वो मखलूक को ढांप लेंगी। उस दिन कफ़ार के चेहरे झुलसे हुए होंगे जबकि मोमिनों के चेहरे तरोताज़ा होंगे। फरमाया कि ऊँट और आसमान और पहाड़ और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करो, और आप फरमाया कि पैगम्बर तुम्हारा काम नसीहत करना है, हिसाब इनसे हम लेंगे और हम बहुत अच्छा हिसाब ले सकते हैं। सूरह फज्र में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ज्र के वक्त जुफ्त और ताक और ये जो 10 रातें हैं जब रात जाने लगे तो गवाह हैं कि आद और समूद और फ़िरौन तबाह हुए। यतीमों के साथ जुल्म जो है और हकारत जो है, मिस्कीनों की मदद ना करना और दूसरों को इसकी तरगीब ना देना, मीरास गस्ब करना, माल की मोहब्बत में अंधा हो जाना, इन बुराइयों में मुब्तला होकर इंसान ज़मीन पर फसाद फैलाता है और जहन्नम का ईंधन बनता है, जबकि नेक अमल लोगों के लिए जन्नत की बिशारत दी गई है।
اس کے بعد سورۃ البلد ہے جس میں چند قصبوں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا گیا ہے کہ آرام اور راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی اور قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرے۔ سورہ شمس میں بتایا گیا کہ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام، جس طرح کہ قوم سمود نے نافرمانی کی اور وہ ہلاک ہوئی۔ سورہ اللیل میں جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی کامیاب ہیں، اور جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں وہ ناکام ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کی ہر آخری دن دنیا سے آج سے بہتر ہوگا، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اسی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تزکیہ کرو۔ تو اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسکین دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد پر قادر ہے اور وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اسی طرح سورہ الانشراح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، وہ بوجھ اٹھا دیا ہے جو آپ محسوس کرتے تھے، اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو گنوایا ہے جو اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ تو یہ صورت بھی ایسی ہے کہ جو آدمی محسوس کرتا ہو کہ اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو اسے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے انسان ذلت کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ سورہ العلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتدائی 5 آیات اس کی وہ ہیں جو سب سے پہلی وحی ہے، اقرا، تو اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اور آپ پر غار حرا میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ انسان کی تخلیق اور قراءت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوق پر فضیلت کا ذکر ہے، مال اور دولت اور غرور اور سرکشی کا ذریعہ ہے، اور وقت کے فرعون اور ابو جہل جو ہے وہ اس کا بھی اس میں ذکر آیا ہے۔ پھر سورہ البینہ ہے، آپ کی ذات عالی خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے، کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں ہوتا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی، اور کفر اور شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں، جبکہ ایمان اور اعمال صالح بجا لانے میں لوگ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا حاصل ہوگی۔ سورہ الزلزال میں قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے، فرمایا کہ اس دن زمین سب کچھ اگل دے گی، اور جو ذرہ بھر بھی نیکی ہوگی اس کا اجر بھی اسے ملے گا، یا جس نے تھوڑی سی بھی گناہ کیے ہوں گے اس کا بھی اس کو برا صلہ مل کر رہے گا۔ سورہ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے، اور موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اسے عذاب برداشت کرنا ہوگا۔ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے،
اور غفلت میں مبتلا کرتی ہے، جبکہ اسے ہر اس نعمت کا جواب دینا ہے جو کہ اسے اللہ نے دی ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اسے سزا بھگتنی ہے۔ تو آج ہم اور ہماری ساری ملت اور ساری دنیا بلکہ اس حالت میں مبتلا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ مال و دولت کی کثرت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ اسے دنیا ہی یاد ہے، اور دنیا کی مال و دولت ہی اس کے سر پر سوار ہے، اور وہ سب اسی دھن میں سوار ہیں کہ ہمیں مال بہت مل جائے، دولت بہت مل جائے، اور لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز جو ہے اگر ہمیں دنیا کی یہ محبت اور مال اور جاہ کی یہ محبت اللہ سے غافل کر دے تو یہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنے گی اور ہماری آخرت کو برباد کرے گی۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح یہ بہت بنیادی بات ہے، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا جو ہے یہ مطلوب ہے، اور جو لوگ ان خصوصیات سے اور ان اچھی خوبیوں سے عاری ہیں، فرمایا وہ سب لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمن فرماتے تھے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ ایک سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ اس میں ایمان کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ سب بیان ہو گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ ایمان کی اہمیت ہے، اعمال صالحہ کی اہمیت ہے، اور اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی بات ہے، اور جو اس میں مشکلات کا اگر سامنا کرنا پڑے تو اس میں اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ ہے، جس میں غیبت کرنے والے کو اور چغلی کرنے والوں کو برا کہا گیا ہے، اور جو مال و دولت سمیٹ کر جمع کرتے ہیں، یعنی جو سرمایہ دار ہیں اور جو مال کو جمع کرنے کا جن کو جھکڑ ہے اور وہ خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس میں دوسروں کو یہ اخلاقی جو معاشرتی اخلاق جو ہیں اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چڑ نہیں بنانا چاہیے کسی کو، اور کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الفیل ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس زمانے میں اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یمن کا ایک سردار تھا جس نے کہ وہاں اپنے ہاں کعبہ بنایا تھا، تو عربوں کو بات یہ ناگوار گزری، اور کسی آدمی نے اس کعبے میں بنائے ہوئے میں جا کے غلاظت پھینک دی، تو اس کو بہت زور کا غصہ آیا، اور وہ بہت بڑی فوج لے کر اور ہاتھی لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا تاکہ وہ کعبہ کو گرا دے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور جو ابابیل کی طرح کے چھوٹے پرندے تھے ان کو چونچوں میں ایک چھوٹی سی کنکری پھینکتے تھے، تو جس ہاتھی پر، جس انسان پر، جس گھوڑے اونٹ پر وہ گرتی تھی وہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بطور عبرت اس واقعے کا ذکر کیا کہ شاعر اللہ جو ہیں ان کی توہین کا نہیں سوچنا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ سورۃ القریش کا ذکر ہے، اور اس کا نام بھی قریش اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جو کہ انہیں حاصل ہے۔ تجارتوں کی صورت میں لوگ ان کا احترام کرتے ہیں کعبے کا متولی ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں عزت عطا کی ہے، تمہارے لیے اچھی معاشی حالات پیدا کیے ہیں، بھوک میں کھانا کھلایا ہے، اور خوف سے امن عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اس وقت کہ جو مکہ ہے، مکہ میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، حرم کعبہ، اس میں جو بھی آدمی داخل ہو جائے گا اسے امن ہوگا، اور اس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ، اور جو
یہ جو حرام مہینے ہیں ان میں جو لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے ان کو حرام مہینے کہا ہی اس لیے جاتا تھا تاکہ لوگ مطمئن ہو کر کعبے کا مکہ کا سفر کر سکیں اور اس کے جو اعمال ہیں وہاں اس کی بجا لائیں، اور لوگ ان کی وجہ سے لوگوں کو امن میسر تھا، اور ان کے قافلوں پر جو سفر کر رہے ہوتے تھے ان حرام مہینوں پہ ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سورہ الماعون ہے جس میں کہ روز جزا کو جھٹلانے والوں کو، جو لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، جو نماز سے غافل ہیں اور نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جو ہم نماز پڑھنے والے ہیں، جو نہیں پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ریاکاری کی نماز سے ہمیں دور رکھ۔ اچھا، ان کی ایک اور معاشرتی خرابی کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ بخیل لوگ ہیں کہ جو گھر میں چھوٹی موٹی چیز جو ہر آدمی کو خواہ غریب ہو امیر ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کا ہمسایہ اگر امیر بھی ہو تو ممکن ہے کسی وقت اچانک اس کی ماچس ختم ہو جائے، وہ لینے آ جائے، یا خواتین گھر میں ہانڈی پکانے لگیں تو انہیں پتہ چلا کہ نمک ختم ہو گیا ہے۔ تو مراد یہ کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یا مثلا ان کے ہاں کینچی کام نہیں کر رہی تو کہا یار اپنی کینچی تو 2 منٹ کے لیے دے دو۔ تو مطلب یہ چھوٹی موٹی چیز ہے، یہ ہر آدمی کو، ہر گھرانے کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدبخت ہے جو اسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو انسانی تعلقات میں خوشگواری لاتی ہیں اور ایک بہترین معاشرتی ماحول پیدا کرتی ہیں، وہ لوگ ایسی چیزیں بھی نہیں دیتے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدبختی کا اعلان فرمایا۔ پھر سورہ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، بس، اور آپ یہ کہا گیا کہ آپ کو کہ آپ جو نعمتیں ہم نے آپ کو کثرت سے عطا کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نماز ادا کریں اور قربانی کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے نام کو ہمیشہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر رہے گا، وہی بے نام و نشان رہے گا، اور آپ کی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت میں نہیں کر سکتا، ایمان الگ چیز ہے اور کفر الگ چیز ہے، فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے، اور مسلمان بھی اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو، ایک حق ہے دوسرا کفر ہے، حق ہے دوسرا باطل ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کچھ دو اور دو، نہیں، فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے، اللہ کی مدد ہے کہ اس نے آپ کو مکہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن فرمایا کہ اس موقع پر جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حمد اور تسبیح کی ضرورت ہے، اور اللہ سے اپنی کی گئی کوششوں میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کے لیے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ اللہب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا چچا تھا ابو لہب کی مراد یہ ہے کہ اس کا رنگ گورا چٹا اور سرخ تھا، تو اس لیے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے، لیکن وہ اور اس کی بیوی جو ہے وہ بہت اسلام دشمن تھے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، اور نہیں تو ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے ہی بچھا دیتی تھی، تو ان کا کام یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائیں، تو فرمایا کہ اس میں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ان میں
جہنم میں جانے کی ان کو وعید سنائی گئی ہے کہ وہ جو ہے اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا یا رسی ڈالی جائے گی اور اسے گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے جو کہ ہمارے مسلمان جو ہیں عام طور پر نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ الاخلاص ہے اس کو اگر تم 3 دفعہ پڑھو تو گویا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے اس میں ساری توحید بیان کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ سارے شریکوں سے پاک ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو خوبیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بیان فرمائی ہیں، یہ بہت جامع ہے اور توحید کا ایک جامع تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الفلق ہے جس میں فرمایا کہ یہ جو صورتیں ہیں آخری ان کو معوذتین کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور یہ 2 صورتیں جو ہیں معوذتین آپ کو سکھائی گئیں کہ ان کو پڑھو اور آپ پر جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ چنانچہ سورہ الفلق میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی عورتیں جو کہ گروہ میں پھونکے مار کے جادو کرتی ہیں۔ اور فرمایا اسی طریقے سے حاسد کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ حاسد جو ہے وہ حسد کرنے سے باز نہیں آتا، اگرچہ اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، لیکن مومنوں کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔ اور قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے وہ الناس ہے اور یہ بھی معوذتین میں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جو لوگوں کا پالنہار ہے، جو بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے، اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ قارئین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار اور کم علم کو یہ توفیق دی کہ وہ سارا رمضان قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ یہ ایک طالب علمانہ کوشش تھی، اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔